प्रेज गॉड। इसी के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, हम ईमान लाते हैं कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। मिसाली घराना की एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ हम आपके हुजूर में हाजिर हैं और हम ईमान लाते हैं कि सारी एपिसोड की तरह प्रेज गॉड। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मिसाली घराना की एक और ज़बरदस्त एपिसोड आपके लिए लाए हैं। मैं आपका होस्ट पास्टर शौकत सदीक और मेरे साथ मौजूद हैं शफक शम्स। मिसाली घराना की एक बेहतरीन एपिसोड में हम सबको खुशामदीद कहते हैं। आमीन। हमारे साथ मौजूद हैं आज एक ज़बरदस्त यंग कपल, पास्टर हारून याकूब और उनके मिसेस सिस्टर सना हारून। हम आप दोनों को मिसाली घराना में वेलकम करते हैं। हम आज पास्टर हारून और उनकी वाइफ से, इनके ताल्लुक से सीख पाएंगे इनकी लाइफ स्टोरी क्या है, इनकी लाइफ जर्नी क्या है। और यकीनन हम एक दूसरे से इसलिए सीखते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को, अपने अज़दवाज को, अपने ख़ानदानों को बेहतर बना सकें और एक मिसाली घराना बना सकें। पास्टर जी, वेलकम मिसाली घराना के शो में। बताइए अपने बारे में, कब से रिश्ते अज़दवाज में बंधे हैं और खुदा ने क्या क्या बरकतें दी हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के ताल्लुक से। थैंक यू सो मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इनवाइट किया, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपके साथ मिलकर मिसाली घराना की इस सेट पर कलाम की बातों को और उन सारी मुस्बत बातों को शेयर कर सकें ताकि ख़ानदान जो सुनने वाले हैं वो बरकत पाएँ। मैं और मेरी अहलिया आज आपके साथ मौजूद हैं। 2013 में हम रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए और खुदा ने 4 बच्चे अनायत किए। इनमें से 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। और खुदा का शुक्र है कि एक बाबरकत और खुशहाल अज़दवाज खुदा के फ़ज़ल और उसके रहम से हम गुजार रहे हैं। ये उसकी बरकतें हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। 2013 से रिश्ते अज़दवाज में बंधे हैं। 13 साल हो गए ऑलमोस्ट जी। और 4 बच्चे खुदा ने आपको दिए हैं। यस। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। पास्टर जी, हमें बताइए कि कैसे आपने खुदावन को कबूल किया, अपनी निजात का तजर्बा शेयर करें प्लीज़। बिल्कुल, ये बड़ी ही अच्छी टेस्टिमनी होगी। आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2004 में मैंने खुदावन को कबूल किया, पानी का बपतिस्मा लिया और 2005 में मुझे रूहुल कुद्स का तजुर्बा हुआ गैर ज़ुबानों के साथ। और फिर 2006 से मैंने बाकायदा तौर पर खुदावन की खिदमत का आगाज़ किया। और चूँकि मैं म्यूज़िक से रिलेटेड था, गाने बजाने का बहुत शौक़ था, उसको एज़ अ प्रोफेशन भी लेना चाहते थे, लेकिन खुदावन का मंसूबा कुछ फ़र्क था। तो ये कह ले कि म्यूज़िक को एक लाइफ बनाया हुआ था कि म्यूज़िक ही ज़िंदगी है, इसी में जीना है। तो बस ये खुदावन का ये रिलेशन फिर जारी हुआ है। उसने अपनी खिदमत के लिए बुलाया और फिर तौबा की तौफीक दी। और जब अपना दिल खुदावन को दिया, फिर 2005 में जब रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ तो उसी वक्त प्रोफेटिकली कन्फर्मेशन हुई और खुदा ने एक खादिम के वसीला से ये कन्फर्मेशन दी कि तू मेरा परस्तार होगा और तू मेरे लिए गाएगा, तू दुनिया के लिए नहीं गाएगा। प्रेज गॉड। और फिर उस वक्त से लेके आज तक मैं सिर्फ खुदावन के लिए गा रहा हूँ। और फिर मैंने थियोलॉजिकली ट्रेनिंग की 2015 से 2018 तक लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी से। और उसके बाद फिर 2019 में मैंने पासबानी खिदमत का आगाज़ किया और इस वक्त मैं न्यू शिकरियाल चर्च फिलिया क्रिश्चियन फेलोशिप में पासबानी खिदमत सरंजाम दे रहा हूँ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो आप इससे पहले कि आप खुदावन के लिए चुने जाते, आप दुनिया के लिए गा रहे थे और वो एक और ही दुनिया थी, एक और ही फेम था। लेकिन जब खुदा ने आपको बुला लिया तो फिर आपने ये वादा किया कि अब मैं सिर्फ खुदावंद की सिताइश करूँगा। और उसके बाद फिर आप कभी पलट कर वापस नहीं गए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बड़ी ज़बरदस्त सीखने की बात ये है कि बहुत बार हमारे कुछ ऐसे भाई, कुछ बहनें हैं जो सेकुलर वर्ल्ड से चर्च में आते हैं, लेकिन उनकी टांगें दोनों तरफ फंसी होती हैं। बाइबल कह रही है कि आप एक नौकर होते हुए 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। या तो आप एक से अदावत रखेंगे और दूसरे से जुड़े रहेंगे, और एक से मोहब्बत रखेंगे और दूसरे से नफ़रत करेंगे। तो पादरी साहब ने ये फ़ैसला किया कि अब मुझे दुनिया के लिए नहीं, अब मुझे यहोवा के लिए गाना है, खुदावंद के लिए गाना है, और वो इस पे
کاربند رہے ہیں. اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ خدا نے آپ کو چرچ کے پلیٹ فارم سے اور زیادہ سرفراز کیا ہے ایز کمپیئر ٹو آپ اگر دنیا کے لیے گاتے رہتے تو یقیناً بائبل میں لکھا ہے خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ وقت پر تمہیں سرفراز کرے گا. میں شکر گزار ہوں آپ نے حل پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے نہیں دیکھا. کس چیز نے موٹیویٹ کیا آپ کو کہ اب مجھے دنیا کے لیے نہیں گانا, اب مجھے صرف خداوند کے لیے گانا ہے؟ اس میں سب سے بڑی موٹیویشن مسیح کی وہ محبت ہے جو اس نے صلیب پر ظاہر کی ہے. میں جب کبھی صلیب کو دیکھتا ہوں تو مسیح کی محبت بھرے وہ لفظ کہ اب آپ ان کو معاف کریے جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں, ہاللیلویہ, تو وہ صلیب کی کشش کھینچ لیتی ہے. تو صلیب کی کشش اس قدر پاورفل ہے کہ جو اس کی طرف آ جاتا ہے وہ پھر دوبارہ دنیا کی طرف نہیں جاتا, کیونکہ صلیب قدرت کی صلیب ہے. جو اس کے ساتھ لپٹ جاتا ہے وہ پھر دنیا کا نہیں رہتا, وہ پھر مسیح کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے, اس میں ضم ہو جاتا ہے اور اس کی محبت میں کھو جاتا ہے. پالوس کہتا ہے نا میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں, تو وہ اپنے آپ کو بھی مسیح کے ساتھ مصلوب کر رہا ہے. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. تو اب ہم جہاں کہیں جائیں, جہاں کہیں نمودار ہوں, مسیح ہم میں سے ظاہر ہو. پریز گاڈ, پریز گاڈ. سسٹر ثنا, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کے ایجوکیشنل اور پروفیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں, اور پھر آپ کی میرج لائف کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ پاسٹر جی ایز اے فادر اور ایز اے ہسبینڈ کیسے ہیں, اور آپ کے بچوں کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ ان کو اگلے 10 سال یا 15 سال میں کہاں دیکھنا چاہتی ہیں, کیونکہ آپ خدا کے خادم ہیں اور آپ اپنے بچوں کو کس طریقے سے موٹیویٹ کرتے ہیں, تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. تھینک یو. میں بیسیکلی میرا تعلق پشاور سے ہے اور میں نے وہیں سے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا تھا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں یونیورسٹی آف پشاور سے. اس کے بعد کچھ دیر وہاں بھی جاب میں نے کی, پھر شادی ہو گئی, یہاں آ گئے. یہاں بھی ہم اکٹھے, کیونکہ میوزک ٹیچر تھے اس وقت اور میں کمپیوٹر سائنس کی ٹیچر تھی, تو ہم اکٹھے جاب بھی. اس کے بعد پھر ہم لوگ سیمنری چلے گئے 2015 میں, پھر 18 میں واپس آئے. تو اس کے بعد پھر بچے چونکہ چھوٹے تھے تو پھر بیچ میں جاب تو میں نے کنٹینیو نہیں رکھی ہے, اور چھوٹے بچوں میں خدمت بھی میں اس طرح سے نہیں, لیکن یہ ہے کہ سپورٹ تھی ساتھ, گھر کو مینیج کر رہی تھی, بچوں کو دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے, لیکن دعا میں ساتھ ضرور کھڑی تھی, کیونکہ دعائیں آپ کی بیک بون ہوتی ہیں, وہ آپ کی سپورٹ ہوتی ہیں. تو کلام کے ذریعہ, کیونکہ میرا تعلق جو تھا وہ ایک روحانی گھرانے سے تھا شروع سے ہی, اور میری ماں میرے ابو جو ہیں وہ خداوند میں بڑے پابند, ایماندار تھے, راست باز اور خدا سے ڈرنے والے اور ان کی خدا کی عزت کرنے والے. تو پانی کا بپتسمہ تو میں نے شادی کے بعد لیا تھا, لیکن روح القدس کا بپتسمہ مجھے شادی سے پہلے ہوا تھا. تو یہ خداوند کی اس محبت کی میں سمجھتی ہوں کہ نشانی ہے کہ اگر آپ خداوند میں پوست رہیں تو روح القدس آپ کو کبھی بھی کہیں بھی مل سکتا ہے. صرف اس میں آپ کا پاک دل ہونا اور آپ میں آپ کی سوچیں, آپ کے خیال خداوند کے ساتھ ایک ہونا بہت ضروری ہے. تو پھر خداوند آپ کو چھوتا ہے اور وہ آپ کو برکت بھی دیتا ہے. پھر اسی دوران خداوند نے بیٹی دی پہلی, پھر بیٹا, پھر 2 بیٹیاں, تو وہ سارے اب اسکول گوئنگ ہیں. اور ابھی ریسنٹلی میں نے دوبارہ بھی جاب سٹارٹ کی, ساتھ خدمت کا کام. اب میں خداوند کا شکر ہے خداوند نے پھر بڑھایا, کلام کے لیے بھی تیار کیا, کلام کی منادی بھی جہاں جہاں خداوند گواہی کے لیے استعمال کرتا ہے پھر ساتھ کرتے ہیں. سیکھتی ہوں اور اچھا لگتا ہے کہ کلام کو سیکھ کے پھر اس کی خدمت کی جائے, کیونکہ وہ ایک ایسی واسٹ فیلڈ ہے کہ خدا کے کلام کو سیکھنا دنیاوی تعلیم سے فرق ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ماسٹرز کیا یا ہم دنیاوی اگر دینی تعلیم میں یا اس میں دنیاوی تعلیم میں ہم ڈاکٹرز ہیں تو وہ کلام کی تعلیم بھی یا کلام کی سمجھ بھی ہمیں اسی طرح ہوگی. اس کے لیے ہمیں روح القدس سے اور جو روحانی استاد ہیں, اساتذہ ہیں, ان سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں چونکہ سیمنری میں ساتھ تو گئی تھی, لیکن اس وقت بیٹا تھا تو چھوٹا تھا,
تو کلاسز تو اس طرح سے نہیں لے پائی تھی، لیکن یہ ہے کہ میں ان سے ضرور جب بھی کہیں منادی کرنی ہوتی ہے چرچ میں بھی اپنی میں، تو میں ضرور خود بھی روح القدس سے رہنمائی ضرور لیتی ہوں، لیکن یہ میرے ٹیچر ہیں تو میں ان سے بھی ضرور چیک کرواتی ہوں، میں پوچھتی ہوں کہ تھیولوجیکلی کوئی چیز غلط نہیں ہونی چاہیے، کوئی کلام سے باہر کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو خداوند کا شکر ہے یہ ان دعاؤں کا نتیجہ ہے، ایک روحانی ازدواج ملنا، ایک ساتھی آپ کو وہ ملے کہ جو آپ کو خداوند کے قریب لانے والا ہو. اور آج سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ مائیں جب اپنی بیٹیوں کے لیے فیملیز کو تلاش ماں باپ کرتے ہیں تو وہ دنیاوی چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں تو کہ تعلیم ہو، بینک بیلنس ہو، یہ ہو، دنیا کی چیزیں ہوں، پوزیشنز ہوں، گریڈز ہوں، لیولز ہوں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ خدا پرست بھی ہے یا نہیں، خدا سے ڈرنے والا بھی ہے یا نہیں. تو ایک بات میں ضرور آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گی کہ مائیں، اسپیشلی باپ مائیں، جب اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جب ازدواج ان روحانی فیملیز کو ڈھونڈیں تو ضرور خدا سے ڈرنے والے لوگوں کو ڈھونڈیں، تاکہ اگر وہ خدا سے ڈرتے ہوں گے تو وہ آپ کے بچے کی، آپ کی بیٹی کی بھی عزت ضرور کریں گے، ان میں رشتوں کا لحاظ ہوگا، وہ احساس اور عزت کرنے والے ہوں گے. تو خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خداوند نے ایک اچھا پارٹنر مجھے دیا اور وہ میرے لیے بابرکت ہے، اور میں ہمیشہ ضرور یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کے لیے بابرکت ہی رہوں دعاؤں کے وسیلہ سے، اور ہر طرح سے جو فیملی سپورٹ ہے یا ویسے بھی سوشلی یا جیسے بھی ایک بیوی جو کر سکتی ہے وہ اس طرح سے اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ، کیونکہ اگر بیوی کی سپورٹ نہیں ہے تو خادم کبھی خدمت نہیں کر سکتا. اگر اس کو گھر سے بیوی کی سپورٹ نہیں ہے، روحانی بھی اور جسمانی طور پر بھی، تو اگر وہ نہیں ہے، مینٹلی کمفرٹ نہیں ہے، تو پھر وہ خدمت نہیں کر سکتا مذبح پہ. سسٹر ثنا، ایک اور سوال ہے میرا آپ سے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور بچوں کے لیے آپ لوگوں نے کیا پلان کیا ہوا ہے ان فیوچر، آپ ان کے لیے کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ بڑی بیٹی جو ہے وہ لیول 6 میں ہے، پھر بیٹا جو ہے وہ لیول 4 میں جانے والا ہے ابھی، اور جو چھوٹی بیٹی ہے وہ لیول 1 میں ہے، پھر ایک سب سے چھوٹی جو ہے وہ کنڈر گارڈن میں ہے. تو وہ اسکول جا رہے ہیں. ان کے پلانز، آپ اگر ایمانداری سے میں اس بات کا جواب دوں تو ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بڑے اچھے فیوچر پلانز دیکھتا ہے، اور اس نے بنائے ہوتے ہیں انسانی سوچ اور انسانی سمجھ کے ساتھ، لیکن جب اس میں الہی مرضی شامل ہوتی ہے تو پھر وہ فروٹفل ہو جاتے ہیں. تو ہم نے ان کو خداوند کے سامنے ہی رکھا ہے کہ خداوند جیسا تو چاہتا ہے ویسا، ہم صرف اتنا کریں کہ بینگ اے مدر، بینگ اے فادر، ان کو ہم کلام کے مطابق ان کی تربیت کر سکیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ لڑکی کی اس راہ پہ تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، اور وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. تو اگر ماں باپ روحانی ہے تو پیرنٹس کو، بچوں کو یہ سکھانا نہیں پڑتا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے چوری نہیں کرنی، تم نے کسی کی چیز کا لالچ نہیں کرنا. وہ جینیٹیکلی اور وہ دیکھتے ہوئے اپنے پیرنٹس کو وہ چیزیں ان میں اڈاپٹ ہو جاتی ہیں، وہ سیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پیرنٹس، کیونکہ اگر ماں باپ نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی انہوں نے کسی کے سامنے جھوٹ بولا یا کچھ دیکھا تو بچے تو وہ خالی کیسٹ کے مانند ہیں، یا اس طرح کے انہوں نے ایبزارب کرنا ہے، انہوں نے دیکھنا ہے، وہ تصویر چھپ جاتی ہے. تو اگر پیرنٹس روحانی ہیں، وہ خدا کے کلام کی عزت کرنے والے، ان سے ڈرنے والے اور خدا کے لاز کو ماننے والے ہیں، تو بچے آٹومیٹکلی اس طرح. اور اگر خداوند میں مسرور رہنے والے ہوں گے تو خداوند پھر دل کی مرادیں پوری کرتا ہے. پھر خداوند کے جو پلانز ہوتے ہیں وہ پھر دنیا دیکھتی ہے، پھر وہ سرفرازی جو ہے وہ دنیا دیکھتی ہے. ونڈرفل. باقی انسان ہوتے ہوئے تو ہم ان کے لیے ایک اچھے سکولز، اچھی چیزیں، ایجوکیشن، ہر چیز دے رہے ہیں. آگے خداوند اپنے الہی پلانز کے ساتھ ان کو برومند کرے گا. آمین آمین. پاسٹر جی یہ بتائیے کہ آپ کی شادی کو بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تقریباً 13 سال ہو گئے ہیں. کیا کوئی ایسا چیلنج، کوئی ایسی دشواری، کوئی ایسی ٹیسٹمنی آپ شیئر کرنا چاہیں گے جو شادی کے فوراً بعد جو پٹاخے بجتے ہیں اور یہ پاکستانی سٹائل میں بجتے ہی بجتے ہیں، کبھی ادھر سے تو کبھی ادھر سے، کوئی ایسا تجربہ جس کو
آپ سمجھتے ہو کہ یار یہاں سے صرف ہمیں خدا نے نکالا ہے، اور بے شک ایمانداروں کی مدد اور آس تو خداوند ہی سے ہے؟ جی بالکل بھائی صاحب، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. اکثر شادیوں کے بعد پٹاخے بجتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی بج رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کا اثر بعد میں بھی رہتا ہے. ہاں جی. لیکن یہ پٹاخے تب بجتے ہیں جب اندر نفرت کا بارود بھرا ہو. تو جو مسیح کی محبت سے خالی ازدواج ہے نا، اس میں جو نفرت کا، تفریقے کا، حسد کا، جلسی کا جو بارود ہے نا، جب تک وہ اندر ہوگا تو پھر یہ پٹاخے بجتے رہیں گے، یہ بجتے رہیں گے. لیکن جب آپ مسیح کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، مسیح کی محبت کے ساتھ پیوست ہیں، آپ نے اپنے ازدواج میں خداوند کو اپنا ہم سفر بنا لیا ہے، اپنے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ لیا ہوا ہے، تو پھر یہ پٹاخے نہیں بجتے، بلکہ اندر سے شادمانی کی راگنیاں نکلتی ہیں. آمین. خداوند آپ کے ازدواج کو بلیسڈ کرتا ہے. نو ڈاؤٹ، چونکہ ازدواجی زندگی ایک بالکل ہی منفرد اور ایک الگ سے ٹریک ہے، اور یہ خدا کا منصوبہ ہے، یہ خداوند کا بلاوا بھی ہے، بے شک. اور خدا ازدواج میں دلچسپی رکھتا ہے تاکہ زمین پر خدا ترس نسل پیدا ہو. تو شادی کے بعد ڈیفینیٹ کئی طرح کے چیلنجز سامنے آتے ہیں، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، میاں بیوی ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں، دعا میں ان کو سپورٹ کریں، فائنینشلی، مورلی، خاندانی طور پر، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پٹاخے نہیں بجیں گے. پھر وہ ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہوں گے اور کلام کو پورا کریں گے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ مرد کے لیے عورت مددگار ہے. اور پھر سب سے بڑا جو فقدان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ چیز، یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے کہ ہم جو فیملی سیٹ اپس میں چلتے ہیں نا، فیملی سیٹ اپس میں ہم اپنی ازدواجی زندگی اور اپنے اثر کو کھو دیتے ہیں. وہ کیسے کہ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ نکاح لڑکی لڑکے کا ہوتا ہے اور قول و قرار وہ کرتے ہیں، لیکن طلاق کے فیصلے ماں باپ کرتے ہیں، چھوڑنے چھڑانے کے فیصلے وہ کرتے ہیں. بھائی جنہیں خدا نے جوڑا انہیں کوئی آدمی جدا نہ کرے، یہ کلام ہے، کلام میں لکھا ہے. تو پھر جب ہم وہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں تو پھر جدائی کے فیصلے دوسرے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ انہیں ٹائم سپیس دینا چاہیے اور اس راہ پہ چلنے کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک اچھا ازدواج گزار سکیں. تو یہ فیکٹ ہے ہمارے معاشرے میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک ہم کلام سے منحرف رہیں گے، خدا سے منحرف رہیں گے، خدا کے لوگوں سے منحرف رہیں گے، دنیا داری اور معاشرتی چیزوں کے اندر پھنسے رہیں گے، پھر ہم ایک اچھا مثالی گھرانہ نہیں بن سکتے. کیونکہ اگر ازدواج کی بنیاد اچھی نہیں ہے تو پھر نسلوں کی برکت کیسے ظاہر ہوگی؟ جب ازدواج کی برکت اچھی ہوگی تو پھر وہ بلیسنگز آپ کی نسلوں میں ظاہر ہوگی، پھر آپ ایک اچھا مثالی گھرانہ بن کر سامنے آتے ہیں اور دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل بنتے ہیں. ایمین ایمین. آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ اگر ازدواج میں بارود بھرا رہے گا تو پھر وہ بلاسٹ ہوگا، لیکن اگر مسیح کی محبت ہوگی تو مسیح کی محبت ظاہر ہوگی. کیا سمجھتے ہیں، کیا مشورہ ہے آپ کا کہ اس بلاسٹ کو نکال کیسے سکتے ہیں؟ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے کہ بلاسٹ سے محبت تک آئیں، یہ سفر میں کس طرح سے ہم یہ بدلاؤ لا سکتے ہیں؟ چلے، چونکہ یہ ایک بات آپ نے شروع کی ہوئی ہے، یہ چھوڑ لیے پٹاخوں والی لوگ بھی انجوائے کریں گے. تو ایکچولی ہم ماضی کو چھوڑنا نہیں چاہتے. ماضی کی تلخیاں، ماضی کے معاملات، ان کو چھوڑ کر ہمیں آگے کی طرف قدم رکھنا ہے. اچھا، ازدواج کیوں کمزور ہوتے ہیں؟ چونکہ ہم اپنے ازدواجی پارٹنر کے ساتھ اس طور پر اپنے دل کو لگاتے ہی نہیں ہیں. ہماری سوچ پیچھے رہتی ہے کہ کوئی میرے پاس اچھا دوست ہونا چاہیے، کوئی مجھے سپورٹ کرنے والا ہونا چاہیے، جب میری بیوی سے لڑائی ہو تو کوئی مجھے سمجھانے والا ہونا چاہیے، کوئی میری پارٹنر ہونی چاہیے جو مجھے بتائے، مجھے سکھائے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بھلائی نہیں پیدا کرتی بلکہ مزید ڈسٹربنس پیدا کرتی ہیں. خدا نے بیوی کے اندر ہی ایک دوست کی شخصیت کو بھی رکھا ہے،
ایک مینٹور کی شخصیت کو بھی رکھا ہے. اب لوگ کہیں گے کہ بیوی مینٹور کیسی ہو سکتی ہے؟ یس، جب وہ مددگار ہے تو مددگار ہمیشہ مینٹور ہی ہوتا ہے. خدا نے آدم کے لیے مددگار اس لیے بنا تھا کہ جب کبھی یہ ڈی ٹریک ہو تو یہ اس کو ٹریک پر لانے والی ہو، اس میں سدھار پیدا کرے. تو جب تک آپ ان ریلیشنز کو اپنی ذات میں نہیں دیکھیں گے، اپنے ریلیشن شپ میں نہیں دیکھیں گے، ازدواج میں نہیں دیکھیں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزاریں، اس سے پورے طور پر پیار دیں، اس کو آنر کریں، عزت کریں. ہاں اختلاف بھی ہوتے ہیں، سم ہاؤ کئی چیزوں پر اختلافات ہو جاتے ہیں، ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن وہ ناراضگی، وہ اختلاف نفرت کا سبب نہ بنے. شور. اور کبھی بھی میاں بیوی ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن نہ کریں. جب ہمارے اندر کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں تو بھائی صاحب ہم ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں. شوہر کیا کرتے ہیں؟ وہ مسز کو ہر جگہ پہ انسلٹ کریں گے، اس کو ڈی گریڈ کرتے رہیں گے، ڈسکریج کرتے رہیں گے. تو اس طرح سے کبھی بھی میرٹل لائف میں کانفیڈنس پیدا نہیں ہوتا، پیار نہیں بڑھتا، وہ ڈسکریج ہوتی رہے گی. سم ٹائمز میاں بیوی کو مجرم ٹھہراتا ہے، بیوی اور میاں کو بیوی مجرم بالکل، ٹھہراتی ہے، اور وہ اس کو بلیم دیتی رہتی ہے کہ یہ تیری وجہ سے ہے، اور وہ تیری کہتا ہے وجہ تیری سے. وجہ سے. تو ہم بہت ساری چیزوں میں ایک دوسرے کو الزام دیتے رہتے ہیں. تو الزام دینا ابلیس کا کام ہے، نہ کہ خدا کے لوگوں کا کام. یوسف کی مثال بڑی زبردست ہے متی پہلے باب میں. جب اس کو پتہ چلا کہ میری بیوی حاملہ ہے تو اس کا جو رویہ تھا، ایک راست باز ایماندار کا رویہ، کہ اس نے کہا کہ وہ اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اس نے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. تو ہم سم ٹائمز شوہر جو ہیں وہ بیوی شوہر کو خاص طور پہ ان کے پیرنٹس کے سامنے ہم ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں، انہیں الزام دینا، مجرم ٹھہرانا چاہتے ہیں، دوسرے کو مجرم ٹھہرا کے خود اپنے آپ کو کلیئر کر لیتے ہیں. تو یہ اگر میرا پارٹنر مجرم ہے تو میں بھی مجرم ہوں. خدا نے تو کہا کہ تم دو نہیں بلکہ ایک بدن ہو. تو اگر میری ٹانگ مجرم ہے تو وہ ٹانگ کو تو سزا نہیں ملے گی، مجھے ملے گی سزا. تو اٹ مینس کہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں آپ ایک ہیں، ایک بدن ہیں. بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کریں، پاسٹر جی سے ہم سیکھ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اور خاص طور پہ نفرت کو اپنے اندر سے نکال کے محبت کو اپنے اندر انڈیل لیں، اور ہمارے اندر سے محبت ہی نکلے گی. میں نے ایک بڑی زبردست ریل دیکھی، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ کنو کو سکویز کریں گے، نچوڑیں گے، تو اس میں سے کنو کا رس نکلے گا، لیکن اگر لیمو کو نچوڑیں گے تو اس میں سے کھٹاس نکلے گی. تو جو کچھ آپ کے اندر ہوگا وہی باہر آئے گا. ہیلیلویا. اس لیے ہمیں مسیح کی محبت سے بھرے رہنا ہے، تاکہ ہم جہاں جائیں، جہاں کھڑے ہوں، جہاں بیٹھیں، جہاں بھی فیلوشپ کریں، مسیح کی محبت ہم میں سے ظاہر ہو. ہیلیلویا. اسی طرح ہم ایک مثالی گھرانہ بن سکتے ہیں. پریز گاڈ. سسٹر ثنا، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، کیونکہ پاسٹر جی خداوند کی خدمت میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، تو انہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ میٹنگز پہ جانا پڑتا ہوگا. تو ان کے بعد آپ اپنی منسٹری کو کیسے دیکھتی ہیں اور گھر کو بھی کیسے مینیج کرتی ہیں؟ آپ تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں بتائیے گا. آپ کے اس سوال کا جو اگر میں پورے 13 سالوں کا جواب دوں تو یہ ہے کہ جو پہلے کے 7-8 سال آپ لگا لیں وہ تھوڑے کافی ٹف تھے، کیونکہ بچے چھوٹے تھے. اور جب ہم سیمنری میں تھے تو سم ٹائمز ویکینڈ پہ، بلکہ موسٹ پروبیبلی ان کے پرنسپل صاحب کے ساتھ جانا پڑتا تھا باہر ویکینڈز پہ، کنونشنز کے لیے اور ورشپ کے لیے جاتے تھے یہ ان کے ساتھ. تو عموماً اس ٹائم بڑے والے 2 بچے تھے ہمارے، تو وہ سم ٹائمز بیمار ہو جاتے تھے، اور اس طرح سے، اور میں پوری رات بھی ان کو لے کے جاگ رہی ہوتی تھی. لیکن سب بہنوں کے ایمان کی تقویت کے لیے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ کبھی اگر آپ ایک خدمت گزار کی بیوی ہیں تو کبھی اس کو خدمت سے روکے نہیں کہ آج بچہ بیمار ہے تو تم خدمت کے لیے نہیں جاؤ، آج کچھ گھر میں یہ مسئلہ ہے تو آپ نہیں جاؤ، جانے دیں، خداوند خود سنبھالے گا. اور یہ میں نے ایکسپیرینس کیا. بیٹی کو تھوڑی وہ بیمار ہو گئی کافی، اور اسی دن وہ بیمار ہوئی، اور انہوں نے مجھے کالج سے جیسے آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے جانا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، کوئی بات نہیں.
تو اس کے بعد جو آفٹر 1 week ان کو اگین جانا پڑ گیا اور اس میں بیٹا بیمار ہو گیا. اور پھر میں نے کہا خداوند، ایک ٹف ٹائم تھا لیکن خداوند نکالتا ہے اس میں سے. لیکن اب یہ ہے کہ ان کی اچھی بات یہ ہے کہ جب سے پاسبانی خدمت کی ہے، کلیسیا ہے، تو سنڈے کو کمٹمنٹ کوئی یہ باہر نہیں دیتے ہیں. سنڈے کی جو سروسز ہوتی ہیں وہ اپنے چرچ میں، اپنی کلیسیا میں ہی ہوتی ہیں. بہت اگر کوئی ضروری کہیں جانا پڑ جائے تو پھر میں ہوتی ہوں، کلام کی خدمت کر لیتے ہیں. اور باقی تو چرچ کی لیڈرشپ ہے، خداوند نے اچھے لوگوں سے، اچھے بہن بھائیوں سے ہمیں بلیس کیا ہوا ہے، وہ ساتھ ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ سنڈے کی کمٹمنٹس ان کی اپنے چرچ کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، اپنی کلیسیا میں. وہ یہ سنڈیز جو ہیں وہ باہر نہیں دیتے. پریز دی لارڈ. پاسٹر جی ایک اور سوال تھا آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں. وہ ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ آپ بیزی ہوتے ہیں تو وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں، تو جب سسٹر جی بیزی ہوتی ہیں، ظاہر ہے ان کی بھی کچھ کمٹمنٹس ایسی ہوتی ہوں گی، تو پھر آپ کو کون کون سے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ جی سب سے بڑا چیلنج تو ہوتا ہے کہ ان کو ڈرائیور کی فیسلٹی دینی پڑتی ہے. لے کے جانا یہ لائف ٹائم کے لیے یہ ایگریمنٹ کے ساتھ. تو اس وقت میں ان کے لیے ینگو ڈرائیور بھی بنا ہوتا ہوں. تو لیکن شکر ہے خدا کا کہ ہمیں سپورٹ کرنی ہے ایک دوسرے کو. جب خدا نے ہمیں بلایا ہے تو ہماری سب سے بڑی سپورٹ خدا کا پاک روح ہے. تو اسی کی فیلنگز اور اسی کا اثر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. سم ٹائم میں نے دیکھا ہے کئی پاسٹرز جب ان کی اہلیہ وہ خدمت میں ہیں، انوالو ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کو بڑا لائٹ لیتے ہیں. وہ ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے جیسے دونوں کی الگ الگ منسٹری ہے، کہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ منسٹری کر رہی ہے، اپنی خدمت کر رہی ہے، پاسٹر صاحب اپنی خدمت کر رہے ہیں. نو، خدا نے بلایا ایک جگہ پہ ہے، رکھا ایک جگہ پہ ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنی ہے. اور اس سے ان کا حوصلہ بڑھتا ہے، ان کو ایمان کی تقویت ملتی ہے، اور پھر وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ پھر خدمت کرتی ہیں، ہچکچاہٹ کے ساتھ نہیں کرتی ہیں. کیونکہ شوہر کی سپورٹ ان کی بیوی کے لیے بہت ہی پاورفل ہوتی ہے. اسی طرح بیوی کی سپورٹ شوہر کے لیے بہت پاورفل ہوتی ہے. میں اکثر سیمنری میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. پروفیسر کینن امانویل بہادر صاحب ہمارے پرنسپل صاحب تھے، خداوند میں سو گئے ہیں، بڑے ہی کلام کے زبردست خادم. تب وہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ اگر کسی خادم کی گواہی سننی ہے نا تو اس کی بیوی سے سن لو. آمین. جس خادم کی گواہی اس کی بیوی دیتی ہے نا، سمجھے وہ کامیاب خادم ہے، اور وہ درست بھی ہے، اور وہ درست بھی ہے، اور اس کی گواہی اس کو بلائے جانے میں شک بھی نہیں ہے اگر اس کی بیوی اس کی ٹیسٹیمنی دیتی ہے. تو وہ اکثر ایک مثال بھی دیتے تھے. وہ کہتے تھے ایک پادری صاحب کلام سنا رہے تھے سٹیج پہ، تو پاس ہی 2 خواتین بیٹھی تھیں. تو ایک دوسری کو کہتی ہے ویکھنی کڈیاں سونیاں گلاں کردا پادری. تو اس کی بیوی کہتی ہے تے پھر انہوں ایتھے ہی کمرہ پا دو، یہ صرف ایتھے ہی سونیاں گلاں کردا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ اس طرح کا خادم نہیں ہونا چاہیے کہ جو سٹیج پہ تو بہت اچھی باتیں کر رہا ہے لیکن اس کی فیملی لائف ڈسٹرب ہے، اس کی بیوی اس کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اس کی خدمت کیسے فروٹفل ہو سکتی ہے. تو ایک اچھے خادم کی ٹیسٹیمنی اگر اس کی بیوی دیتی ہے، ہی از ریئلی مین آف گاڈ. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ریاکاری بھی ہے کہ ہم سٹیج پہ کچھ اور ہیں اور آف سٹیج کچھ اور ہیں، گھر پہ کچھ اور ہیں اور سٹیج پہ کچھ اور ہیں. اس طرح کا خادم مثالی خادم نہیں ہو سکتا، اور اس طرح کا باپ ایک مثالی باپ نہیں ہو سکتا. تو خداوند نے یہ کہا تمہاری ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہونا چاہیے. جو کچھ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اوپن ہونا چاہیے، اور کچھ بھی پوشیدہ نہ ہو. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ پوشیدہ ہے نا وہ گناہ ہے، کیونکہ گناہ ہی کو چھپایا جاتا ہے، باقی چیزیں تو عیاں ہیں روز روشن کی طرح. تو اگر آپ کوئی چیز چھپا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. بچوں کو بھی اگر دیکھیں تو وہ بھی اگر کوئی کام خراب ہو جائے نا تو پھر اسے وہ چھپانے لگتے ہیں، کیونکہ شاید ممی یا ڈیڈی سے ڈانٹ پڑے گی اور مار پڑے گی. لیکن
اگر وہ رزلٹ میں فرسٹ آئے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں چھپائیں گے, وہ آتے ساتھ چیخیں گے گھر میں, میں فرسٹ ہوں, میں سیکنڈ ہوں, میں تھرڈ ہوں. تو اسی طرح اگر ہمارا ازدواج, میں ایک باپ ہوتے ہوئے, ایک خادم ہوتے ہوئے, ایک شوہر ہوتے ہوئے, ہماری جو الٹیمیٹ ڈیسٹنی ہے وہ مسیح ہے, اور پولس اس میں پورا اترا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند ہوں. تو ہمیں یقیناً مسیح کی مانند بننا ہے, تب ہی ہم ایک مثالی گھرانہ بن سکیں گے. پریز گاڈ. ہم ایمان لاتے ہیں کہ آپ نے اس ایپیسوڈ سے بھی بہت زیادہ برکت پائی ہے, اور آپ کے ازدواج, آپ کے خاندان میں خدا کے کلام نے جگہ پکڑی ہے, اور ہم آہستہ آہستہ سلولی بٹ یقین کے ساتھ ایک مثالی گھرانہ بن رہے ہیں. ہم ایک مثالی باپ بن رہے ہیں, ہم مثالی مائیں بن رہی ہیں, ہم مثالی بچے بن رہے ہیں, اور ہم مل کر ایک مثالی گھرانہ ہیں. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان ایپیسوڈز کو آپ ضرور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں. آپ ہمارے مثالی گھرانہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز, زبردست ایپیسوڈز آپ کے پاس مسلسل پہنچتی رہیں. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو.